जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बात से बात राहिला के साथ के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ और आपको पता है कि आपकी मेज़बान राहिला फ़िरदौस हर हफ़्ते आपके लिए एक नए मेहमान के साथ मुलाकात का सिलसिला जो है वो कई सालों से जारी रखे हुए है और आज भी न्यू जर्सी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन मेरी मेहमान मुझसे काफ़ी फासले पर रहती हैं लेकिन दिल से बहुत करीब हैं। और जहाँ तक सवाल है कि मैं उनके तारुफ़ के लिए आपको कुछ बताऊँ, तो सच बात तो ये है कि बहुत दिनों बाद जब मेरा और उनका राब्ता हुआ और मुझे पता चला कि वो कहाँ रहती हैं, हम यहाँ रहते हैं और एक तवील अरसे के बाद जब हमारा राब्ता हुआ तो यकीन करें कि दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो बात से बात राहिला के साथ में आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि ज़िंदगी के सफ़र में ज़माने तालिब-ए-इल्मी को हम समझते हैं कि बड़ी अहमियत हासिल होती है, क्योंकि उस सुनहरी दौर में हुसूल तालीम के साथ-साथ कुछ तलबा साथी ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ जब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन तालीमी इदारों से आने वाले वक्तों में कैसे कैसे गौहर नायाब दुनिया में अपनी सलाहियतों की रोशनी से जगमगा रहे होंगे और लोग उनसे फैज़ पा रहे होंगे। और फिर किसी एक शख्सियत का हमअजाहत होना और मुसलसल अपने फ़नी सफ़र को रवां रखना, अदब और ज़बान की खिदमत करना और वो भी दियारे गैर में रहकर ये काम करना, ये किसी और का नहीं यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाल है डॉक्टर इशरत मोइन सीमा का। आइए प्रोग्राम में इन्हें वेलकम करते हैं और आपकी जब हम इनसे मुलाकात कराएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी एक ऐसी मेहमान हैं कि जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम अदब की खिदमत के लिए एक तवील सफ़र जो है वो जारी और सारी रखा है और आज बहुत सारे काम कर रही हैं। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। इस वक़्त जर्मनी में मौजूद हैं डॉक्टर इशरत मोइन सीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया मैं कि आपने आपकी मुझे। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इशरत, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ जो है वो टाइमिंग थोड़े-से हमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे हकीकतन ये बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम एक-दूसरे से करीब भी हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बात ये है कि जब हम आपका तारुफ़ कराते हैं तो आपके तारुफ़ में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कहीं-कहीं कभी ज़िंदगी के बहुत पुराने दौर की आपने एक इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी याद जब भेजी मुझे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आपने जो तस्वीर थी उसमें हम लोग किसी ज़माने तालिब-ए-इल्मी के किसी प्रोग्राम में हुँ। थे और हम लोग जो हैं दोनों ही किसी मुकाबले में थे शायद, मेरा ख़्याल है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही था कि तो हम। उसको देख के बहुत ही खुशी हुई। मैंने कहा चलें, ये तो आपने बड़ी प्यारी-सी एक पुरानी-पुरानी यादगार तस्वीर हमें भेज दी ना। हुँ, अच्छा इशरत, आपके बारे में मैं ये कहूँगी कि जब इतनी सारी किताबों का ज़िक्र आता है, माशाल्लाह आप जो हैं वो कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, पीएचडी लसानियात, अब्लागियात हैं, कराची पाकिस्तान के बाद जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड में भी आपने जो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और आपका जो हालिया कारनामा है वो है दियार-ए गैर में रहते हुए उर्दू ज़बान की तरोीज के लिए जर्मनी में रेडियो बर्लिन से उर्दू की बाकायदा नशरियात का आगाज़। जी। आपके बारे में क्या कहूँ जी कि मशहूर व मारूफ, खूबसूरत, नाज़ुक और धीमे लहजे की और जज़्बों की शायरा हैं और आपने जो है वो अपना एक तवील अदबी जो सफ़र था, वो ज़माने तालिब-ए-इल्मी से ही शुरू किया था और मैं चाहूँगी कि हम वहीं से बात करें जब आपकी अदबी सफ़र के हवाले से शायरी का आगाज़ हुआ था और आपने लिखने-लिखाने का सिलसिला शुरू किया था। और ये भी एक अजीब-सी बात है कि हम लोगों का क्योंकि एक रेफ़रेंस तो ये ज़रूर है कि हम लोग मीडिया में अदब से हवाले से एक-दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन साथ-साथ हम लोगों का ताल्लुक़ एक ही कॉलेज से भी है। जी। तो ये एक बड़ी हमारे लिए खुशी की भी बात है कि हम अपने हुँ। कॉलेज को रिप्रेज़ेंट करते रहें। तो आप मुझे बताइए कि ये कब से सिलसिला शुरू हुआ और ये जो कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर शायरी के एहसासात का वर्द होना, कहीं से नुज़ूल होना और ये जो हुँ। ख़्याल आना कि जी मुझे जो है वो इस रास्ते पे ही चलना है। तो इस अदबी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ था? अदबी सफ़र का आगाज़ जो है वो स्कूल के ड्रामे लिखना और थिएटर प्ले करना, जो बैतबाज़ी होती थी, मुशायरे होते थे, इन सब चीज़ों में हिस्सा लेना, वहाँ से आगाज़ हुआ। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप कोई तक़रीर लिख रहे होते हैं या आप कोई बैतबाज़ी में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो आपको अशआर पढ़ने पड़ते हैं। तरग़ीब तो थी घर से भी, हुँ, क्योंकि हमारे घर में भी इस तरह की महफ़िलें हुआ करती थीं। हमारे वालिद साहब जो हैं वो काफ़ी शेरी शग़फ बहुत अच्छा रखते थे, हुँ। लेकिन उनकी शायरी की ज़बान अंग्रेज़ी थी। वो अच्छा, अंग्रेज़ी में शायरी करते थे और उनकी उनकी मगर ये है कि हम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग थे। मेरी वालिदा जो थीं वो बंगला ज़बान की मुदर्रिस थीं हुँ, और मेरे वालिद जो थे वो उनका थी तो ज़ाहिर-सी बात है कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान,
لیکن وہ جس زمانے اور جس دور کے تھے وہاں اس دور میں انگریزی زبان کو بہت اہمیت اور بہت فوقیت دی جاتی تھی. جی. تو مگر ہمیں جو ترغیب ملی صحیح معنوں میں وہ اپنے اسکول کالجز سے، جو ہماری ٹیچرس تھے، ہماری جو کلاس ٹیچر تھیں، وہ اردو کی کلاس ٹیچر تھیں، انہوں نے ہمیں جو ہے اس طرف رغبت دلائی. اچھا یہ بات ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اس دوران میں ہم کافی عرصے تک ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں رہے، اور ہمیں ایسا لگتا رہا کہ شاید آپ اپنے طور پہ کہیں کام کر رہی تھیں، ہم اپنے طور پر، لیکن ماشاءاللہ آپ کے جو اتنے سارے کتابوں کے مجموعے میرے سامنے جب ان کی تفصیل آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے بڑا آپ پر فخر ہوا. ہمارے لیے آپ کا یہ کام جو ہے ماشاءاللہ اردو کے حوالے سے قابل فخر ہے، کیونکہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں عین شین قاف، سفر نامہ لکھا ہے آپ نے گامزن، اور آئینہ مشکل میں ہے، گرداب اور کنارے، جنگل میں قندیل، اور جرمنی میں اردو. اچھا اب یہ سارے جو مختلف مجھے لگتا ہے اس میں کچھ شاعری کے مجموعے ہیں، ایک سفر نامہ ہے، کچھ جرمنی میں جو اردو کے حوالے سے آپ کا کام ہے، اس میں خاص طور پہ جو ابھی آپ نے جو اردو کے لیے باقاعدہ ریڈیو برلن سے نشریات کا آغاز کیا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو سب لوگ اردو جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کو کیسا لگا کہ جب آپ اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلی گئی جہاں پر کہ ایک بالکل ایسی زبان جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ امریکہ آتے تو ہم کہتے ہیں چلے تھوڑا بہت انگلش آپ پہلے سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیسا لگا ایک دم سے مختلف ماحول، وہاں جا کے پھر جرمنی میں جا کے مزید پڑھنا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنا اور سب چیزیں، یہ آپ کا کیسا تجربہ تھا؟ دراصل میرا آنا جرمنی ایسے ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ یہاں پہ آلریڈی اسٹوڈنٹ تھے، اچھا. لیکن اس زمانے میں جو اسٹوڈینٹس کو وائف فیملی لانے کی اجازت نہیں تھی. تو اچھا. اور انہوں نے پھر جب کہا کہ تم اب منگنی ہو گئی تھی میری کالج کے زمانے میں ہی، اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا کیونکہ جب تک ان کی بھی پڑھائی چل رہی تھی. تو بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کو بھی ادھر آنا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آنا ہے. اچھا آپ نے جو ہے وہ وہاں پر جو آپ نے کہا کہ جی ایک ریڈیو پروگرام کر رہے تھے آپ، جس میں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کر رہے تھے، بعد میں جو کہ کلچر ریڈیو کا حوالہ بنا، کلچر ریڈیو کیا تھا اور اس میں آپ لوگوں کے کون سے موضوعات پر پروگرام ہوتے تھے اور وہ ان کو سنتا کون تھا؟ یہاں پہ ایک چینل تھا جو یہاں کا سمجھے سرکاری چینل ہے، جس کے تحت ریڈیو اور ٹی وی کے ہیں یہاں پہ چینلز. تو اس میں جو ہمارا ایک ملٹی کلٹی کے نام سے وہ ایک چینل تھا جس میں میرے خیال سے 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا وقفہ جو تھا وہ دیا جاتا تھا ساؤتھ ایشیا والوں کو. تو اچھا. اس میں بنگالی زبان کے تھے، سری لنکی تھے، ہندی تھے، اردو نہیں تھی. ہاں اردو کو لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ اردو کی غزلیں بھی وہ ہندی کے نام سے جو ہے وہ چل جاتی تھیں، سمجھتے تھے. یا ہندی گانے جو ہیں. تو پھر میں نے کہا نہیں ہمیں یہ تھوڑا سا فرق بتانا ہے کہ ہماری اردو یہ غزل اور جو ہے خاص طور پر غزلیں وغیرہ ہمارا یہ صنف ہی الگ ہے، یہ اردو کا صنف ہے، تو اس کو متعارف کروانا چاہیے. پھر وہاں سے ہم نے شروع کیا، وہ بھی سمجھے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ شروع کیا تھا میں نے، وہ پریکٹیکل کیونکہ میری ماس کمیونیکیشن سبجیکٹ ہے میرا، پاکستان سے بھی وہی کر کے آئی تھی اور یہاں پہ بھی ریڈیو جرنلزم کے حوالے سے کام کر رہی تھی. ریڈیو برلن جو ہے اس کی بنیاد رکھی اسٹوڈنٹ ریڈیو کی، اور یہ اسی کا ایک حصہ تھا. اس میں پھر ہم نے یہ اردو پروگرام جو ہے وہ ہفتہ وار شروع کیا، اور اس میں ہم نے اردو زبان کی تھوڑی سی گانے اور فلمیں، اور مطلب صرف انٹرٹینمنٹ تھی شروع میں. اچھا. پھر بعد میں احساس ہوا کہ نہیں کمیونٹی کو یہاں کا اور چاہیے، کمیونٹی کو بھی اپنی جو ہے شناخت کروانی ہے، اور ہمیں بھی ان کو یہاں پاکستان سے جو اس زمانے میں تو ای میل وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا، تو خط آتے تھے جو خط میں تفصیلات ہوتی تھی، یا اخبارات وغیرہ آتے تھے، اس سے ہم بیٹھ کر خود یہ خبریں نکالتے تھے چھوٹی موٹی اور وہ تیار کرتے تھے. تو میری نند کے جو شوہر تھے وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے یہاں پر اسی ریڈیو کو آگے بڑھا کر ٹی وی کا ایک درجہ دے دیا. انہوں نے اچھا. کہا کہ ہم ایک فری جو ہے چینل تھا اس کا ساؤتھ ایشیا کا، اس پہ انہوں نے شروع کیا کہ نہیں ہم یہاں پہ ٹی وی کے طور پر بھی پروگرام تیار کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ جو یہاں کے مقامی فنکار تھے ان کو انٹروڈیوس کرا، اس میں پھر میں ان کے ساتھ تھی اور بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، اور بہت عرصے تک ہم اس کام سے بھی جڑے رہے. یہ سب ہماری غیر نصابی سرگرمیاں تھیں تعلیم کے دوران. پھر ظاہر سی بات ہے کہ فیملی بڑھی، بچے وغیرہ آئے، پھر اپنی پڑھائی کا بھی سلسلہ ایسا ہوا کہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ تھے، اور اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ویزا بھی اسی وقت بڑھتا تھا جب آپ کوئی اپنی تعلیمی سرگرمی بھی جاری رکھیں. دکھاتے تھے، تو آپ کو وہ بھی دکھانا ہوتا تھا کہ آپ نے اتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں، اس سیمسٹر میں آپ نے یہ کیا ہے.
اب وہ صرف غیر نصابی سرگرمیوں سے تو ہو نہیں سکتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. تو پڑھائی کا سلسلہ بھی ایک طرف جاری رہا، فیملی بھی ایک طرف جاری رہی. لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پردیس میں آنے کے بعد اپنے وطن کی اہمیت، اپنی ثقافت، اپنی زبان، یہ سب چیزیں ہم ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے لگتے ہیں. بالکل بالکل. اور ایک وہ جو چیزیں ہمیں وہاں رہتے ہوئے میسر تھیں، جس کی اتنی قدر نہیں تھی، وہ یہاں آ کے اس کی یہ قدر بالکل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل سچ خاص ہے. طور پر وطن کی محبت، وطن سے دوری کا احساس، اپنی زبان، اپنے لوگ. حالانکہ میرے ساتھ یہاں میری فیملی کے کافی لوگ تھے سسرال سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ ہاں ہم وطن سے دور ہیں، تو ہمیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے یہاں. بالکل. پاکستان سے دور ہیں تو بس اسی حوالے سے کام. یہ بالکل آپ کی جو بات ہے، میں تو اس کو بالکل دل سے محسوس کر سکتی ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں جو آپ کے احساسات ہیں اپنے وطن کے حوالے سے. اور مجھے حقیقتاً بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے پاکستان میں ہوتے ہیں، اپنے وطن میں ہوتے ہیں، تو اس وقت تک بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہماری نظروں سے اس طرح گزرتی بھی نہیں ہیں. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پازیٹیو بھی آتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی پاکستان کا نام آئے گا ہمارے نام کے ساتھ. تو بالکل. ہمیشہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا. اچھا، جیسے آپ نے کہا نا، اسی طرح میں نے جب یہاں پر آ کے کمیونٹی کا پروگرام شروع کیا تھا بات سے بات راحیلہ کے ساتھ، تو مجھے بھی اس وقت یہی احساس تھا کہ یہاں رہنے والے جو پاکستانی ہیں انہیں جو ہے وہ ہم کسی طرح ان کی جو خوبیاں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور ان کو اپنی کمیونٹی میں ہم لے کر آ کے ان کو متعارف کروائیں. تو بہت سارے لوگ اس طرح سے، مجھے بھی اندازہ ہوا کہ کمیونٹی میں لوگ ایسا کام کر نہیں رہے تھے. لیکن جب ہم کسی چیز کے بارے میں پاکستان سے کچھ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جو بالکل. ہے آگے بڑھائیں اس کام کو. اور اسی ریفرنس سے جیسے آپ نے کہا کہ جی ریڈیو برلن سے آپ نے پروگرام شروع کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پر جو رہتے ہوئے آپ نے ہندی زبان کے اوپر کام کیا. مجھے تھوڑا سا یہ بات مجھے بڑی عجیب بھی لگی ایک دم سے جب آپ نے کہا جی ہندی زبان کے بارے میں کہ آپ نے اس میں جا کے پڑھائی کی اور اس کے بارے میں مزید سیکھا. تو یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا تھا کہ اردو کے علاوہ آپ کو ہندی؟ یہ ہندی کا تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اپنا ماسٹر پی ایچ ڈی کے لیے یہاں پہ میں نے اپنا جمع کروایا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو ہمارا جو ماسٹر تھا پاکستان میں ماس کمیونیکیشن، وہ ماسٹر ایز اے ماسٹر پورا کمپلیٹ ریکگنائز نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ بیچلر مانا جائے گا اور آپ کو اس کے ساتھ ایک ماسٹر کرنا ہے. اور چونکہ وہ ایک معینہ وقت دیا گیا تھا کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ کو اپنی اسٹڈی شروع کرنی ہے، تو اپنا پی ایچ ڈی کا پروجیکٹ شروع کرنا ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی جلدی میں کیا ہو سکتا ہے. تو یونیورسٹی میں نے دیکھا کہ انڈولوجی ایک جو ہے وہ سبجیکٹ تھا جس میں زبانیں تھیں، انڈیا کا کلچر تھا، انڈیا کی تاریخ تھی اور زبانیں تھیں، جس میں ہندی، اردو اور بنگلہ میرے خیال سے، اور اس کے علاوہ ملیالم وغیرہ تھی. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو 3 زبانیں اس میں سے آنی چاہیے، انگریزی بھی، ہندی اس میں شامل تھی بلکہ. میں نے کہا اردو تو ہے ہمارے پاس، صرف مجھے ہندی سیکھنا ہوگی، اور ہندی بھی میرے خیال سے اتنی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم بولنا تو جانتے ہی ہیں، لکھنا پڑھنا اور صرف سیکھنا ہے. تو وہاں سے پھر میرا دوسرا ماسٹر جو تھا میرا، وہ انڈولوجی میں ہوا. وہ میں نے کیا. کرنے کے بعد تو پھر جب وہاں، بلکہ میں جب انڈولوجی میں کرنے لگی تو، اور اردو کو بھی میں نے وہاں پہ مطالعہ کیا، اردو کی کتابیں اور اردو کی لائبریری. میرے لیے بہت اچنبھا تھا کہ یہاں یونیورسٹی کی لائبریری میں اردو کی اتنا کچھ کتابیں موجود ہیں. اور یہ ہے پھر مطلب یہ رغبت ہوئی کہ اب جانیں ان کا ادب کیا ہے، ہندی والے کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں. ہم نے تو اتنے ترجمے نہیں پڑھے. تو وہ بس پڑھنے لگی، اور پھر ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں ہی مجھے جاب مل گئی تھی پڑھانے کی، اردو پڑھانے کے لیے. اور اپنے پروفیسر کی عنایت تھی میرے پروفیسر کی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب میں اردو پڑھانے لگی تو ہندی پڑھانے کے لیے بھی پھر آفر ہوئی کہ آپ ہندی بھی پڑھائیے. تو ہندی پڑھتے پڑھتے یہاں تک سلسلہ پہنچا کہ میں نے 17 سال یہاں یونیورسٹی میں جو ہے ہندی پڑھائی ہے. اس حوالے تو سے مزید ہم باتیں کریں گے، لیکن میں ساتھ ساتھ دوبارہ ایک بار پھر آپ کی جو شاعری ہے اس کی طرف بھی آنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ سے بات کی جائے کہ آپ کا جو پہلا مجموعہ کلام تھا وہ شاعری کا تھا یقیناً، تو وہ کون سا تھا؟ پہلا میرا مجموعہ کلام جو تھا شاعری کا، وہ جنگل میں قندیل. اور جنگل میں قندیل کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے خود بنایا تھا، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی نظر میں دنیا ایک جنگل ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا شعلہ ہے جسے آپ نے قندیل کا نام دیا تھا. جی. جی شاید. ہاتھوں کی بے رنگ لکیریں پڑھ لینا، ہاتھوں کی بے رنگ لکیریں پڑھ لینا، خون میں ڈوبی کچھ تحریریں پڑھ لینا. واہ واہ واہ. خون میں ڈوبی کچھ تحریریں پڑھ لینا، کالی جلدوں والے روشن مکتب سے،
کالی جلدوں والے روشن مکتب روشن سے مکتب سے. حق کے حرف کی کچھ تنویریں پڑھ لینا. واہ واہ واہ، کیا کہہ اور رہی ہیں. مرنے والا آنکھ کھلی کیوں رکھتا ہے؟ او ہو. مرنے والا آنکھ کھلی کیوں رکھتا ہے؟ انمٹ خوابوں کی تعبیریں پڑھ لینا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. پر نیلامی میں بیچ رہے ہو رشتوں کو. نیلامی میں بیچ رہے ہو رشتوں کو. گھر کی زینت تھی تصویریں پڑھ لینا. ارے واہ واہ واہ. گھر کی زینت تھی تصویریں پڑھ تصویریں پڑھ لینا. لیں. سحر سکوت سے سیما جب باہر باہر نکلے. نکلو. سرکش لفظوں کی تحریریں پڑھ لینا. واہ واہ واہ، کیا سرکش کہنے. لفظوں واہ کی واہ واہ، تحریریں پڑھ اتنی لینا. گہرائی، اور اتنی سوچ میں گہرائی اور اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ. اور مجھے یہ آپ کی جبکہ پہلی کتاب ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کے بعد آپ کا جو یہ سفر تھا مزید آگے بڑھا جب، تو آپ کی جو سوچ تھی وہ بھی پختہ ہوتی چلی گئی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک طرف شاعرہ ہیں، دوسری طرف آپ نے جو ہے وہ سفر نامہ لکھا. مجھے اتنی حیرت ہوئی کیونکہ سفر نامہ اس شاعری کی صنف سے بالکل ایک مختلف چیز ہے. تو اس طرف آپ کا دھیان کیسے گیا تھا؟ دراصل سفر نامہ ہی میری پہلی جو کتابی شکل میں کتاب تھی وہ سفر نامہ تھا. اچھا میں ڈائری لکھتی ہوں کالج اسکول کے زمانے سے، یہ اچھا، ایک عادت ہے. دیکھیں کیا تو بات پتہ چلی ہے مجھے، ہاں ڈائری لکھنے کی اہمیت پتہ چلے گی اب. جی یہ تو ہے کہ ڈائری، اور میں نے اتنی عادت اپنے بچوں کو بھی ڈالی ہے کیونکہ ایک بہت تو اچھا. زبان آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ بے کو شک. لکھنے کی پریکٹس ہوتی ہے. ہاں. تو بہرحال وہ میں اٹلی کچھ عرصے رہی ہوں اپنے پی ایچ ڈی پروسیس کے سلسلے میں. ہوں. تو وہاں پہ جب میں ایک اٹالین فیملی کے پاس رہی، بالکل میرا الگ تجربہ تھا. یورپ سے ہی یورپ ایک پاکستانی عورت کا سفر کرنا، اور پھر ایک اٹالین خاندان کے ساتھ رہنا، ایک نئی طرز معاشرت، نئی زبان. وہ میرا ایک ایسا تجربہ تھا جسے میں روزانہ لکھتی تھی. پھر بعد میں جب میں میرا پی ایچ ڈی کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو میری ڈائری کے کچھ صفحات ہیں ان میں سے مجھے اس کو مجھے کتابی شکل دینی چاہیے تاکہ یہ دوسری خواتین جو کہ یورپ کی طرف سفر کریں اپنی تعلیمی معاملات کو لے کر یا اپنے کسی بھی طرح، تو ان کو یہ ان کے لیے کارآمد بھی ہو. اور ایک عورت کا نظریہ سفر سے متعلق کیسا ہے، خاص طور پر یورپ کے سفر سے متعلق بے شک. اکیلی عورت کا. اس وقت چلتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. یہ اپنے ملک سے اتنی دور کہیں دوسرے دیش جا کے بس گئی ہیں، تو میں ان سے بہت ہی خاص سوال پوچھنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ اپنے ملک سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اور دوسرے ممالک خصوصاً مغربی ممالک میں ان کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، تو ان کو اپنی آنے والی نسلوں کے بچاؤ کے لیے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیا آنے والے سالوں میں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنا تشخص برقرار رکھ پائیں گے یا دوسری نسلوں میں ضم ہو جائیں گے؟ جی سیما. اپنے ملک سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اپنے ملک سے جب لوگ ہجرت کرتے ہیں اور مغربی ممالک کی طرف آتے ہیں تو وہ بہت سارے خواب لے کر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ملک سے ہجرت کرنے کا بنیادی سبب روزگار ہوتا ہے. جب وہ روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں، اپنی حالت سدھارنے کے لیے یہاں آتے ہیں، تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے بڑا سامنا میں سمجھتی ہوں جرمنی میں جو لوگوں کو ہوتا ہے وہ یہاں زبان ہے. جب ان کو زبان نہیں آتی، جب وہ ایک نئی زبان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، اپنی بات کہہ ہی نہیں پاتے. میں اور یہاں پہ کافی عرصے سے بحیثیت مترجم بھی کام کر رہی ہوں، مختلف پلیٹ فارم پر سماجی اور سیاسی سطح پر بھی دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ وہ اپنے بہت قابل لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف زبان کے چکر میں مار کھا جاتے ہیں. جب وہ زبان نہیں سیکھتے تو ظاہر سی بات ہے آگے بڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلا ان کا مسئلہ زبان کا ہوتا ہے. جب زبان نہیں سمجھتے تو ظاہر سی بات ہے طب کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں. خواتین یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہوتی، اور خاص طور پر یہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کی سلسلہ نہیں ہے آمد کا. اب یہ ہوا ہے کہ ہاں جرمنی نے اب دے دیا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس آئیں، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لوگ آئیں. تو اب ایک بننا شروع ہوئی ہے گیدرنگ، ایک کمیونٹی. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پر روزگار لوگوں کو پھر بھی مل جاتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ اپنے بزنس شروع کر دیتے ہیں اور ریسٹورینٹس کھول لیتے ہیں، ٹیکسی وغیرہ کا کاروبار ہے، کپڑوں وغیرہ کے اسٹالز لگاتے ہیں، دکانیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر وہ زبان ہے. اور میں یہی کہتی ہوں ہمیشہ
اپنے لوگوں سے کہ بھئی سب سے پہلے آپ زبان سیکھیے، ہوں، زبان بنیادی جو ہے وہ چیزیں عنصر ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ کا جی، تو بس وہی بات ہے کہ اب جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے ملک سے دور چلے جاتے ہیں خاص طور پر۔ اچھا پھر آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد یہ جو ایک چھت کے نیچے اردو انجمن برلن اور بزم ادب اردو کے بارے میں جو آپ نے یہ تنظیمیں بنائی تھیں، ان کا مقصد کیا تھا اور ان مقاصد کے حصول کس طرح ممکن ہوا؟ مستقبل میں ان پلیٹ فارمز پر آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اردو انجمن اور ہماری جو تنظیم ہے اردو انجمن، یہاں پہ ایک ہمارے ہندوستان سے لکھنؤ سے ہیں عارف نقوی صاحب، ہوں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور ہم جو ہیں وہ سمجھیے کہ وہ ہمارے سالار ہیں اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے، ماشاءاللہ 87 سال کے ہیں وہ، ان ہوں، کی عمر ہے، ان کا تجربہ ہے اردو کے حوالے سے، خاص طور پر لکھنؤ کی سرزمین سے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ، ہمارا بھی مقصد وہی ہے جو ان کا ہے کہ اردو زبان کی ترویج اور فروغ، اور خاص طور پر اردو زبان کو جرمن معاشرے میں اور اردو ادیبوں کو، شاعروں کو جرمنوں میں روشناس کروانا، ان کو بتانا۔ تو اس تنظیم کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، میرے خیال سے 20-22 سال تو ہو ہی گئے ہیں، ہوں، اور یہ ہماری چل رہی ہے تنظیم، اور ہم بہت سارے جو ادیب اور شاعر ہیں، ہم 7 سالہ جشن مناتے ہیں ان کا، اور یہ پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہوں، اور میرے خیال سے دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا وہ یہاں پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور لوگوں جی، کے جو ہیں، بالکل، ہاں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم یہاں پردیس آ کر تو ہم بچوں کی جو ہے وہ ثقافتی تربیت کو، جہاں دینی تربیت کو زیادہ اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ یہاں وہ ماحول نہیں ملتا، ہوں، اس کے لیے یہاں پہ جو ہماری مساجد ہیں وہ یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ منہاج القرآن کا ایک ادارہ ہے، ان کی مسجد ہے یہاں، ہوں، تو ان کی مسجد کیا انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، بچوں کو وہاں پہ قرآن پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پر پھر بھی جو ہے مسلمانوں کا، جب سے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور یہ خاص طور پر ابھر کے سامنے آئی تھی اسلام دشمنی سمجھیے، ہوں، تو اس وقت سے جو ہے نا مسلمانوں کا رویہ تھوڑا سا محتاط ہو گیا تھا، اور سیاسی سطح پر بھی اور اس پر بھی۔ لیکن میں بہت سلام پیش کروں گی ہماری جو جرمن چانسلر ہیں اینجلا میرکل کو، کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ جرمن معاشرے کا اٹوٹ انگ ہیں۔ مسلمانوں کو یہاں انہوں نے جتنی آزادی دی ہے، مساجد بنانے سے لے کر کسی بھی تہوار کو منعقد کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو صحیح معنوں میں اسلام دوست لوگ ہیں، اسلام دوست معاشرہ ہے جو طبقہ ہے، اس کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں بھی جو ہے وہ مذہب کی تعلیم کے طور پر دے دی گئی ہے کہ جناب آپ اسلامک ایجوکیشن بھی جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں اور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے ابھی اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے اسلامک اسٹڈیز، کیونکہ یہ نیا شعبہ نہیں ہے لیکن اس میں بہت بہت انہوں نے اٹریکشن ڈال دی ہے کہ اب غیر مسلم بھی بچے جو ہیں وہ خاص طور پر اسلام کو جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام ہوں، ہے کیا۔ ہوں، مطلب ایک طرف تو آپ نے اس کو ٹیررسٹ کا وہ بنا دیا ہے، اسلامسٹن کے نام سے ایک اصطلاح یہاں بہت رائج ہو گئی ہے کہ یہ ہوں، ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں یا غلط کام کرنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے بہت ساری مساجد ہیں، بہت سارے ہمارے دینی مراکز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہاں کے سماج میں اتنا گھل مل کر کام کر رہے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں مسلمانوں کو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں درپیش ہے ہوں، اپنے مذہب کے حوالے سے، ان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی، حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں چونکہ مساجد بند تھیں ہوں، اور مساجد میں لوگ جا نہیں سکتے تھے، تو یہاں گورنمنٹ نے یہ بھی الاؤ کر دیا تھا کہ جو مساجد ہیں وہ اذان کم از کم دے سکتی ہیں، اچھا، تاکہ مسلمانوں کے جو روحانی جذبہ ہے وہ برقرار رہے، وہ ایک ہاں، ماحول جو ہوتا ہے رمضان کا۔ بہت تو بڑی بات رمضان ہے، بھر یہاں پر بہت ساری جو مساجد ہیں اس میں لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں دی گئیں، میرے ہوں، خیال سے یہ یورپ کے یا کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوا،
اور یہ ایک حوصلہ افزائی والی بات ہے مسلمانوں کے لیے. بالکل تو بالکل. اس کے خلاف بھی بہت لوگ کھڑے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں. ایک آپ کو بڑھاتا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کے آپ کے خلاف کام کرتا ہے. اس میں رہتا ہے. تو دونوں طرف سے. لیکن اگر مسلمانوں کا کردار اچھا ہے, وہ اچھے کام کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کی پذیرائی ہے دیگر مذاہب کی طرح. نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب میں یہی میں سوچتی ہوں کہ عموماً جو ہے نا لوگ اپنے ملک سے دور رہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اپنا وطن تو یاد آتا ہی ہے. تو ایسے میں جو ہے نا وہ عموماً وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کا. تو آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت نظم بھی لکھی تھی جس میں آپ نے ایک پردیسی کا دکھ بیان کیا تھا. تو میں چاہوں گی کہ اب وہ پردیسی کا دکھ جو ہے نا وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. تو ایک پردیسی کا دکھ کیا ہے؟ جی ایک پردیسی کا دکھ. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پردیسیوں کے یہاں کتنے دکھ ہوتے ہیں. پردیسیوں کے یہاں جو ہے وہ کس طرح کے دکھ ہیں. اپنے دیش سے دوری سب سے بڑا دکھ ہے. اور ہوں جب اپنے دیش سے دور ہونے کے بعد خاص طور پہ تہوار وغیرہ جب آتے ہیں یہاں پر, تب جو دیش سے دوری ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کھٹکتی ہے. اور ہوں اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک لاہور کی موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی جی ہو ہاں گئی, اور وہ ایک ایسا واقعہ تھا دل خراش. تو وہ بھی ایک عورت جو یورپ سے گئی ہوئی تھی, ایک ہوں امید لے کر کے کہ اپنے بچوں کو وہاں پہ اس نے تربیت کرنی ہے اور بے اپنا شک. دینا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک وہ امید کے ساتھ گئی تھی, اور اس کی امیدوں پر جب ایسے پانی پھرتا ہے, جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, جب کوئی ایسے حادثات ہوتے ہیں, تو ایسی بات ہے دل بہت بہت کٹتا ہے. بہت. بہت کٹتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے. اس ہوں حوالے سے میں نے ایک نظم بھی لکھی تھی, لیکن آپ کہیں تو میں وہ پیش ضرور کروں. ضرور تو ضرور میں چاہوں گی. اس کا عنوان ہی ہے ایک پردیسی کا دکھ. جی بالکل. کیوں ہوائیں سناتی ہیں یہ لوریاں, سو نہ جائیں کہیں خواب کی تتلیاں. ہوں دیکھنے میں تو دلکش حسین ہیں بہت, مشرقی مغربی ملک کی وادیاں. پاس جاؤ گے جب جان جاؤ گے تم, دیس پردیس لوگوں کی مجبوریاں. خون پیتے ہیں دن کے سویرے یہاں, خون پیتے ہیں دن کے سویرے یہاں, پاؤں میں ڈالتی ہے یہ شب بیڑیاں. زندگی کی اٹل چاہتیں اور کبھی سسکیوں میں لپٹتی ہوئی ہچکیاں. ہو خوشی کی گھڑی یا ہو غم کا سماں, درمیاں ہی رہیں دوریاں دوریاں. واہ جی واہ کیا تو یہ بات. دوری کا جو دکھ ہے, یہ تو ہے اپنے وطن سے کٹ جانے کا, اپنے وطن سے دور ہو جانے کا, یہ بے تو شک ہے. بالکل. اچھا اب کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ میں نے اسی لیے شروع کیا کہ میں نے سوچا ہمارا رابطہ جو ہے وہ کسی طرح سے تو ایک دوسرے سے ہم رابطے میں رہیں. اسی وجہ سے میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ اسی ریفرنس سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ عموماً جو لوگ اپنے ملکوں سے دور جاتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو بات خاص ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں جا کر وہاں کی جو طرز معاشرت ہوتی ہے اور وہاں سے لوگوں کی طرف سے جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو ہمیں شروع میں ایسا لگتا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے وہ ایک ریسزم کا پرابلم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ جگہوں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ کو نیگیٹو وائبس آتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید اس جگہ پہ ہم کیسے اپنا گزارا کر پائیں گے. تو ایسے میں عموماً جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمارا, کیونکہ آپ نے جیسا بھی کہا کہ اذان بھی ہو رہی تھی اور ایک ماحول تو بنا ہوا تھا, لیکن کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ کوئی آپ کو کسی کا رویہ نیگیٹو بھی لگ رہا ہو اور آپ کو لگے کہ جی آپ کو کچھ اچھی فیل نہیں آ رہی ہو, کبھی ایسا ہوا؟ جرمنی کی طرز معاشرت کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے جی ہاں ہیں میرے خیال سے. مجھے صحیح سے بالکل. آواز آئی میں نہیں آپ کی. چاہتی ہوں کہ آپ طرز معاشرت تو کے حوالے سے بتائیے کہ وہاں جرمنی کی جو طرز معاشرت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بالکل ہی جدا ہے, بالکل الگ ہے پاکستان اور اس کے حوالے سے. یورپ میں جرمنی جو ہے وہ, اور خاص طور پہ جہاں میں ہوں برلن, وہ یورپ کا دل کہلاتا ہے. اور یہاں پر بسنے والے جیسے آپ کے یہاں نیو یارک میں ہیں, دنیا بھر کے خطے کے لوگ موجود ہیں, تو ہمارے یہاں برلن بھی ایک ایسا ہی ملٹی کلٹی شہر ہے جہاں پر سکھ, ہندو, عیسائی اور یہودی, مسلمان اور جین مذہب کے ماننے والے اور دیگر تمام مذاہب کے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ وہ لوگ, ان لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں
موجود ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اور ان لوگوں کی بھی تعداد یہاں پہ سب سے زیادہ ہے، میں سمجھتی ہوں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت کا فروغ چاہتے ہیں. اور اسی لحاظ سے میں دیکھتی ہوں کہ جرمنی نے ترقی بھی یورپ میں اسی حوالے سے کی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ انسانیت پسند ہیں، سچ کو مانتے ہیں، سچ پر اپنی اہمیت دیتے ہیں، سچ کو لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ لوگ واقعی پذیرائی کرتے ہیں، کیونکہ میں خود یہاں پہ وزارت داخلہ کے ساتھ منسوب ہوں، اور جو پاکستانی پناہ گزین آتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک محکمہ ہے، اور اس محکمے میں اردو زبان کی انچارج ہوں، اور سمجھے کہ اردو زبان کی مترجم بھی ہوں. اور دیکھتی ہوں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں لٹے پٹے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سرحد کراس کر کے جرمنی میں داخل ہو گئے ہیں، جرمنی ہماری ریاست میں شامل آ گئے ہیں، تو اب یہاں پر کھانا پینا اور رہنا، چھت، سب سے پہلے کھانا پینا، چھت اور طبی سہولیات، اگر آپ بیمار ہیں تو بھی اور اگر نہیں ہے تو بھی، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور چاہے آپ کا یہاں پر قانونی طور پر آپ یہاں کے شہری ہوں یا نہ ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جسے جو ہم مثال دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو میں سمجھتی ہوں وہ ریاست تو یہاں قائم ہے، اس پردیس میں قائم ہے، کہ جو آپ کی سرحدیں کراس کر کے یہاں آ گیا، چاہے قانونی طور پر چاہے غیر قانونی طور پر، وہ جو ہے آپ کی پناہ میں آ گیا. بے شک. تو انسانیت پسند معاشرہ ہے، لوگ یہاں پر ہیں، خوشحال ہیں اس لحاظ سے، اور مطمئن ہیں، کیونکہ یہاں پہ علاج کی سہولتیں ہیں، یہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا. یورپ میں میرے خیال سے جرمنی ایک ایسا شہر ہے، ایسا ملک ہے، اور برلن ایک ایسا شہر ہے جہاں لوگ سڑکوں پر نہیں سوتے. جو بے گھر افراد بھی ہیں ان کی بھی رہائش کا یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر سرکار کی طرف سے. اور لوگ جو عام عوام ہے وہ بھی بہت چیریٹی کرتی ہے، بہت ہی مددگار لوگ ہیں، کیونکہ یہ جنگ سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے بھوک، افلاس اور جنگ کی جو صعوبتیں اٹھائی ہیں اس کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. اپنے بچوں کو کنڈر گارڈن سے لے کر کے یونیورسٹی لیول تک ہمیشہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی انسانی استحصال ہمارا ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے. بھوک سے گزرے ہیں ہم، دہشت سے گزرے ہیں، خوف سے گزرے ہیں. اور یہ جو خاص طور پر مذہبی جنگ تھی یہودیوں کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے کہ تو وہ مذہب کو جو ہے بنیاد بنا کر انسان کو بہت جلدی اپنے ٹریک سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو کم از کم یہاں پر انسانیت کو فروغ دینے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر طرح سے ادارے، لوگ اور عوام جو ہیں وہ متحرک ہیں اور کام کرتے ہیں. کیونکہ وہاں کا جرمنی کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ چیزیں نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر رہنے والے ہی جو ہیں اس حوالے سے بہت ساری باتیں بتا سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ جب ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہیں تو اپنے عید، بقرعید، اپنے رمضان، اپنی چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ملک سے دور رہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے وہ تہوار جو ہیں بہت یاد بھی آتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اپنے جو مذہبی جو ہمارے فریضے ہیں یا جو ہمارے اس طرح کے تہوار ہیں، پاکستان ڈے ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ سب ہم جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم اسی طرح سے منانا بھی چاہتے ہیں، اور وہ وقت ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہماری کمیونٹی مل کر پھر بھی اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جرمنی میں جو ہے وہ اس طرح کے تہوار کس طرح سے مناتی ہیں؟ تہوار جو ہیں یہاں پر خاص طور پر عید، بقرعید، 14 اگست، یہ تمام دن ایسے ہوتے ہیں جو کہ منائے جاتے ہیں. یہاں پر ایمبیسی 14 اگست وغیرہ کا تو پروگرام وہ کرتی ہے، فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں کمیونٹی پاکستان کی اتنی زیادہ نہیں ہے مضبوط، تو اس حوالے سے یہاں پر اتنے زیادہ پروگرامز تو نہیں ہوتے. یہ ہے، لیکن لوگ نجی طور پر، فیملیز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر یہاں گھروں میں پروگرام منعقد کرتی ہیں. عید کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں مساجد میں اور فیملی کو لے کر کے، بچوں کو لے کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. خاص دن بھی جو ہوتا ہے، کوئی خاص دن جیسے ہے عبادتوں کے دن ہے، رمضان ہے، وہ اجتماعی طور پہ منائے جاتے ہیں. اس دفعہ تو کورونا کی وجہ سے نہ عید ہوئی، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. جو ہے، نہ کوئی تہوار اس طرح ہو ہی نہیں پایا. لیکن اس کے باوجود
جو ہے لوگوں نے جب اپنی اپنی فیملی میں اپنی اپنی چھوٹی گیدرنگ کر کے یہاں پر ہاں پروگرامس کیے اور منائے. ہاں اور اس دفعہ تو بہت لوگ پاکستان نہیں جا سکے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے پاکستان چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے عید مناتے ہیں. تو اس دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوا. تو لیکن اور جو ہم عیدیں مناتے رہے ہیں, جسے ہم جس میں ہم تشنگی محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنا تہوار اس طرح نہیں منا پائے جیسا کہ عموماً ہم پاکستان میں مناتے ہیں. لیکن اس دفعہ تو وہ تہوار اس طرح بھی نہیں منا پائے جس طرح ہم یہاں پہ گزشتہ تہوار منا چکے ہیں. اپنے عیدین اپنی دوسری منا چکے ہیں, میٹھی عید اور بقرعید وغیرہ. کیونکہ یہاں پر اس دفعہ تو جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے بھی بہت بہت محدود کر دیا گیا تھا کہ آپ ہر جگہ قربانی لوگ نہیں کر سکتے, اور قربانی کے گوشت وغیرہ کو بھی تقسیم کا مسائل تھے. تو یہاں پہ قربانی کم ہوئی. لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان بھیجے اپنی قربانی کے پیسے وغیرہ کہ وہاں پہ قربانی ہو, یا دوسرے ممالک میں جہاں پر آسانی تھی. تو تہوار اچھے گزرے. شکر ہے کہ الحمدللہ فیملی ہے یہاں, تو عیدیں اچھی ہوتی ہیں. ہاں، لیکن یہ بڑی اس بات کا ہے تو کہ جو آپ کے بالکل ساتھ ماشاء اکیلا اللہ ہے آپ کی اس کے فیملی لیے ہے. ہے. ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی ہے. یہ تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بلیسنگ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی موجود ہوں, تو پھر ذرا تہوار منانے میں اور بھی مزہ آ جاتا ہے. اچھا, میں کیونکہ بار بار آپ کی اتنی خوبصورت شاعری ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کلام میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں ایک بار پھر کچھ سننے کو ملے, اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ آپ کی اپنی زبان سے سن سکیں, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. تو آپ اپنا کوئی بہت ہی اچھا سا جو پسندیدہ کلام ہے اگر آپ وہ پیش کریں تو. اچھا, تو میں جیسے وبا کے دن ہے اسی حوالے سے میں ایک غزل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی ارشاد ارشاد ارشاد. آپ کے توسط انشاءاللہ. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ کے سامعین ناظرین کے لیے. تو عرض کیا ہے کہ خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے. خود فریبی کی کیا بات ہے. کسی حد کو نہیں مانتی ہے. قامت شوق کسی قد کو نہیں مانتی ہے. قامت شوق کسی قد کو نہیں مانتی ہے. اور بوئے گل ہو کہ ہوا ہو کہ محبت کے وبا. بوئے گل ہو کہ ہوا ہو کہ محبت کے وبا. اتنی سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں نہیں مانتی ہے. مانتی ہے. کیا بات ہے. اتنی سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں مانتی ہے. واہ جی واہ. اور وہ اندھیروں کا پجاری ہے اسے کیا معلوم. وہ اندھیروں کا پجاری ہے اسے کیا معلوم. روشنی رات کی آمد کو نہیں مانتی ہے. واہ جی واہ. روشنی رات کی آمد کو نہیں مانتی ہے. اور کوئی صورت دل آوارہ کی یہ بے چینی. واہ. کوئی صورت دل دل آوارہ کی آوارہ یہ بے چینی. کاخ یاقوت کی مسند کو نہیں مانتی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات کاخ ہے جی. یاقوت کی مسند کو نہیں مانتی ہے. اور مسترد کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی, مگر مسترد کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی, مگر واہ. ایک دنیا ہے جو اس رت کو نہیں مانتی ہے. بے شک. ایک دنیا ہے جو اس رت کو نہیں مانتی ہے. اور شعر سنیے گا کہ گھونسلہ شاخ سے گرتا ہے ہوا کے ہاتھوں. گھونسلہ شاخ سے گرتا ہے ہوا کے ہاتھوں. اسی چڑیا کا جو برگد کو نہیں مانتی ہاں ہے. ہاں ہاں, کیا بات ہے. واہ جی اسی واہ. چڑیا کا جو برگد کو نہیں مانتی ہے. اور یہ تیرا نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا. یہ تیرا نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا. یہ محبت ہے کسی جد کو نہیں ارے مانتی واہ ہے. واہ واہ واہ, کیا یہ بات ہے. واہ, محبت ہے کسی جد کو نہیں بہت مانتی اچھی, ہے. بہت خوب. اور آخری شعر ہے کہ ایک سیلاب امنڈ آیا ہے دل میں سیما. واہ ایک سیلاب امنڈ آیا ہے دل میں سیما. تشنگی درد کے اس مد کو نہیں مانتی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات تشنگی ہے. درد کے اس مد کو نہیں مانتی ہے. اور بوئے گل ہو کہ ہوا ہو کہ محبت کے واہ, وبا. اتنی سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں مانتی ہے. واہ جی واہ واہ یہ واہ. ہماری آپ کی محبت ہی ہے کہ اتنی دور دور کی سرحدوں کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج رابطے میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو سن رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. دیکھ بالکل. رہے ہیں ایک عرصے کے بعد.
بالکل صحیح بات ہے۔ बहुत اچھا یہ بات بالکل صحیح کہی ہے اور سیما نے واقعی وبا کے حوالے سے تو واقعی کسی سرحد کو نہیں مانتی ہے، لیکن ساتھ-ساتھ جب ہم کسی دوسری ثقافت میں رہتے ہیں یا وہاں کی کچھ چیزوں کو ہم جیسے کہتے ہیں امریکہ کا ایک کلچر ہے، یہاں پہ آپ جب لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو خود بخود وہ آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ جو ہے جرمنی کے بارے میں ہمارے پاس لینگویجز تو ہم بہت سیکھتے ہیں، لیکن وہاں کا ایک مخصوص کوئی نہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر محسوس ہوتی ہے کہ جی یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دوسری جگہ سے ہمیں الگ محسوس ہوتی ہے کچھ۔ تو جرمنی کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ نے اس کی ثقافت میں یا وہاں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں کسی بھی حوالے سے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو جو ہے بالکل منفرد اور مختلف نظر آئی ہو، آپ نے خود سے فیل وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جرمنی کی جو ثقافت ہے وہ سارے یورپ کی ثقافت ہی ایک جیسی ہی ہے تقریباً، سمجھیے کوئی ایسا کوئی خاص اس میں نہیں ہے کہ بہت الگ ہو۔ لیکن یہاں پر جرمنی میں جو بچوں کے حوالے سے اگر پوچھیں تو جب بچوں کا اسکول شروع ہوتا ہے تو وہ ایک آئنشولنگ کہلاتا ہے وہ دن، یعنی کہ جس دن بچہ اسکول کا آغاز کر رہا ہے، تعلیم کا آغاز کر رہا ہے۔ تو میرے لیے یہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ اس روز جو ہے وہ بچے کو ایک بہت بڑی سی تھیلی تکون شکل میں بنا کر کے اس کے اندر بہت ساری ٹافیاں، کھلونے اور بہت سارے تمام رشتہ دار اس میں ڈالتے ہیں، اور وہ جس روز وہ بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا دن تصور کیا جاتا ہے، اچھا، سالگرہ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ سمجھیے کہ جس طرح ایک کوئی شخص شادی کرتا ہے اور اس کی شادی کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ اس لحاظ اتنے ہی اہم ہے۔ بچپن میں یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے، تمام سالگرہوں سے بھی زیادہ، تمام اہم اس سے بھی زیادہ، کہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ تو تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے، ایک بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت تہوار ہوتا ہے، اور اسکولوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کو پہلے دن پروگرامس ہوتے ہیں اور والدین کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام رشتہ دار آتے ہیں اس پروگرام میں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ کے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ آج سے تم اسکول جانا شروع ہوئے ہو، آج تمہاری زندگی کا اتنا اہم دن ہے کہ آج تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم اس قابل ہوئے ہو کہ خدا کا جو عطا کردہ علم ہے تم اس کو سمجھ سکو، اس کو تم آبزرو کر سکو۔ اسی تعلیم کے راستے پر سب سے زیادہ جو سبق سکھایا جاتا ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی، اس کا فرق جاننا تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ وہ بننا نہیں نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے اس روز تم پہچانو گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بچوں کا تہوار یہاں پر جو یہاں کی ثقافت ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسرا یہاں پر کارنیوال وغیرہ منائے جاتے ہیں، اچھا، تو اس میں فروری کے مہینے میں ہوتے ہیں، وہ برلن میں نہیں ہوتے ہیں، برلن میں نہیں، بلکہ یہ ویسٹ جرمنی کا ایک خاص تہوار ہے۔ اس روز جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے مردوں کی ٹائی کو کاٹ دیتی ہیں اکثر۔ اچھا، جی تو وہ ایک طرح سے یہ ایک فن ہے، ایک یہ فن کے طور پہ منایا جاتا ہے یہ تہوار۔ اور ہاں، اس کے علاوہ جرمنی کا ایک اور خاص جو تہوار جو ہے ایسٹر کے دنوں میں، یہاں پہ ایسٹر کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ ایسٹر ان کا اگرچہ مذہبی تہوار ہے لیکن یہ بچوں کے لیے خاص طور پر کہ بچے جو ہیں وہ انڈے ہاں، رنگتے وہ ہیں، یہاں بھی انہیں ہوتا چھپاتے ہیں، ہے۔ اور ایک خرگوش ہے وہ آتا ہے، تو ہاں، یہاں پہ اس کو بہت اہمیت حاصل ہے مذہبی تہوار کے لحاظ سے۔ کرسمس تو ہوں، ساری دنیا میں ہی ہے، آپ جانتی ہی ہیں کہ بالکل، وہ سینٹا کلاؤس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک 6 دسمبر کو یہاں پر ایک دن اور منایا جاتا ہے، وہ سینٹا کلاؤس کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک اور ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا فوری اچھا، طور پر۔ اس کے لیے منایا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو کہ سینٹا کلاؤس کے ہی لباس میں ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو روشنی دکھاتا تھا۔ جب اندھیرا پڑنے لگتا تھا تو وہ لائٹ لے کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ لائٹ لے جا کے لوگوں کو راستہ دکھاتا تھا، اور وہ بچے ایک لاٹین فیسٹ کہلاتا ہے یہاں پر، کہ وہ روشنیوں کا تہوار، اس میں بچے لائٹ وغیرہ لے کے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو راستے دکھاتے ہیں، اچھا یہ جنگلوں تو سے بہت اچھا ہے، گزرتے یہ ہیں۔ تو اور بہت اچھا ہے، ہاں۔ یہ کچھ تہوار ہیں یہاں کے جو کہ دوسرے یورپ کی جگہوں پہ نہیں ہوتے ہیں۔